Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है रेहाना चौधरी का अफसाना वक्त के बदलने से। अरे फुप्पो जान, आप तो कुछ भी नहीं खा रही, ये लेना प्लीज। अनाया जूबिया की प्लेट में मटन कोरमा डालते हुए बोली। नहीं बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं, बहुत खा लिया। जूबिया शाइस्तगी से प्लेट पीछे खसकाते हुए बोली। तलाल की उचटती हुई निगाह अनाया की तरफ गई, मगर जब उसने निगाह माँ के चेहरे तक की तो वो बहुत गहरी हो चुकी थी। फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास, जो अब खाली हो चुका था, बेआवाज तरीके से टेबल पर रखा। टेबल अनवाव अक़साम के खानों से भरी हुई थी, मगर खाना तकरीबन जूं का तूं ही रखा हुआ था। मेहमान सिर्फ दो थे, एक जूबिया और दूसरा उसका बेटा तलाल। ये खाना उन दोनों माँ बेटे के लिए पकवाया गया था। जूबिया का दिल उस खाने को देखकर बजाय खुश होने के और बुझ गया था, क्योंकि वो दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ये खाना उनके लिए नहीं, बल्कि तलाल की पोस्ट की वजह से बना था। तलाल का हाफिजा बहुत जबरदस्त था और वो कुछ भी नहीं भूलता था। और मेजबानों में जूबिया के भाई जलाल साहब, उनकी बेगम तहमीना और दो बेटियां अनाया और माया थी। जूबिया बच्चियां सुबह से किचन में मसरूफ थीं कि उनकी अकलौती फुप्पो एक अरसे के बाद हवेली की रौनक बढ़ाने आ रही है, लिहाजा खातिर मदारात में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। मगर तुमने तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। तहमीना बहुत लगावट का मुजाहरा करते हुए बोली। ये तो इनकी मोहब्बत है भाभी, बस सेहत के कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से परहेजी खाना खाती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत खा लिया। जूबिया खीरे का पीस उठाते हुए बोली। भाई जूबी, ऐसी भी क्या बेमुरवती के बंदा सालों खबर ही ना ले। जलाल साहब के लहजे में बहन के लिए मोहब्बत का दरिया ठाठे मार रहा था। बस भाईजान, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से ज्यादा सफर नहीं कर सकती। रात अम्मा को भी ख्वाब में देखा था, फिर आपका फोन आ गया। नई नई तलाल की जॉब है, बड़ी मुश्किल से उसने वक्त निकाला है। खैर से बहुत मसरूफ रहता है। जूबिया मोहब्बत पाश नजरों से बेटे को देखते हुए बोली। और देख तो अनाया और तहमीना, बल्कि हर एक ही नजर तलाल के चेहरे पर थी। अलबत्ता हर नजर के देखने का अंदाज जुदा जुदा था। अम्मी, मैं जरा कब्रिस्तान तक जा रहा हूँ फातिहा ख्वानी के लिए। आप इतनी देर में जिस जिस से मिलना चाहती हैं मिल लें। तलाल दानिस्ता सबकी नजरों से गुरेज करते हुए बोला। वो डाइनिंग टेबल से उठ चुका था। तलाल बेटे, कुछ तो खाओ यार, ये तो खाने के साथ नाइंसाफी है। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जलाल साहब भांजे को मोहब्बत से देखते हुए बोले। ड्राइंग रूम के दरो दीवार इस मोहब्बत के मजाहरे पर शशदर रह गए। मामू जान सॉरी, अभी कुछ देर पहले जिम खाने में एक जोहराना था, वहां से काफी कुछ खा लिया था और वहीं से सीधा इधर आ रहा हूँ, रास्ते में अम्मी जान को पिक करते हुए। आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया, मगर अगेन सॉरी कि मैं कुछ और खा नहीं सकता। उफ, ये मेरा हाफजा थोड़ी देर के लिए भी कुछ नहीं भूल सकता। आप जाना चाहते हैं तो प्लीज आइए, फिर चलते हैं। उसने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। ओ कम ऑन तलाल, पहले तो तुम कभी इतने रूड नहीं थे। बैठो ना, कुछ देर गपशप करते हैं, फिर चले जाना फातिहा ख्वानी के लिए। आखिर जिंदा लोगों का भी कुछ हक है तुम पर। अनाया माँ बाप को पसपा होते देखकर मुस्कुराते हुए खुद कोशिश करने की ठान कर अपने सुनहरी बालों को एक अदा से झटका देते हुए बोली।
اس کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ طلال بچپن سے اس کی مسکراہٹ سے مسحور ہو جایا کرتا تھا۔ جب یہ سنہرے بالوں والی باربی ڈال جیسی لڑکی مسکرایا کرتی تو اسے یوں محسوس ہوا کرتا تھا جیسے جون کی تپتی دوپہر میں ہر طرف پرسکون چھاؤں ہو گئی ہو، پھول کھل اٹھے ہوں، تتلیوں کا رقص جاری ہو گیا ہو، فضا میں خوشبوئیں گھل گئی ہوں۔ مگر اب یہ سب قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ طلال اس سحر سے آزاد ہو چکا تھا۔ یہ حافظہ بھی نہ۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے پروقار چہرے کو چھو گئی۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مجھے اپنے حقوق و فرائض کا پوری طرح ادراک ہے۔ بچپن سے آج تک میں نے بھی زندہ رہتے ہوئے خود کو زندہ سمجھتے ہوئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خود کو زندہ ثابت کرنے کی تگ و دو میں ہی زندگی گزاری ہے۔ مگر کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندہ نہ بھی رہیں تو پھر بھی ان کے حقوق سب سے مقدم ہوتے ہیں۔ انایا اس 6 فٹ سے نکلتے ہوئے قد کے مغرور، گندمی رنگت، اونچی کھڑی ناک اور ذہانت سے بھرپور چمکتی آنکھوں والے کزن کو بس دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا لیا دیا سا انداز نظر انداز کر کے وہ ایک بار پھر کوشش کرتی اگر وہ اس کا موقع دیتا، مگر وہ تو کھڑے کھڑے بات مکمل کر کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ جلال صاحب بھی اس کے پیچھے لپکے۔ طلال چند سال قبل والا یتیم بھانجا نہیں رہا تھا جس کے سلام کا بھی وہ سرسری سا جواب دے کر اپنا فرض پورا کر لیتے تھے، بلکہ آج وہ یتیم و یسیر طلال ایک ذمہ دار اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا جس سے ملاقات بھی ٹائم لے کر کرنی پڑتی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ انایا کی آنکھوں کا خواب اور دل کا مکین بن چکا تھا۔ اب اسے انایا کی قسمت بنانا تھا، کسی بھی طرح، جیسے بھی ممکن ہو، اور بظاہر تو یہ آسان ہی لگ رہا تھا کہ وہ سمجھتے تھے ان کی بہن ان کی بات ٹال نہیں سکتی۔ مگر یہ وقت۔ زوبیا، تم نے تو اپنے آپ کو بالکل گھر تک ہی محدود کر لیا۔ بچیاں تو ہر وقت تمہیں ہی یاد کرتی رہتی تھیں، مگر تم تو ہمیں بھول ہی گئیں۔ تہمینہ طلال اور جلال صاحب کے جانے کے بعد زوبیا سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، بس بھابی، بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وقت ہی نہیں ملا۔ یہ وقت۔ باپ تو ان کا سر پر تھا نہیں، اب اگر میں بھی انہیں لے کر ادھر ادھر گھومتی رہتی تو یہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتے۔ زوبیا جب دھیمے لہجے میں بولتی تو یوں لگتا جون کی تپتی دوپہر میں ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی ہو۔ بہتے پانیوں کی سی روانی اور نغمگی لیے ہوئے تھا اس کا لہجہ۔ ہائے اللہ پھپھو جان، ادھر ادھر کی بات تو مت کریں، یہ تو آپ کا اپنا میکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ طلال اور بلال اور ہمنا سے کتنی دوستی تھی ہماری۔ ہمیں ہر عید تہوار پر آپ لوگوں کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ انایا نے آئس کریم کانچ کی نازک سی پیالی میں نکال کر پھپھو کی طرف بڑھائی۔ اب یہ تو آپ کو کھانا ہی پڑے گی، مزید کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ انایا نے بہت چاہت سے آئس کریم کی پیالی پھپھو کے آگے رکھی، جسے مجبوراً زوبیا کو پکڑتے ہی بنی۔ حویلی کے ڈرائنگ روم کی دیوار نے انایا کی اس عنایت کو دیکھا تو یہ منظر دیواروں پر ایک مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنا کہ وہ بہت سے ایسے مناظر کی چشمدید گواہ تھیں جو اس منظر سے ذرا بھی میل نہیں کھاتے تھے۔ کہیں حیران مت ہوں پیارے قارئین، اگر دیواروں کے کان ہو سکتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں جو سب دیکھتی ہیں، اور یہ مناظر ان کی یادداشت پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوستی کی وجہ سے تو لال اور بلال کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں بار بار آئیں، مگر انایا جان، اگر ہم لوگ آنے جانے میں ہی لگے رہتے تو یہ لوگ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز نہ کر پاتے، اور ویسے بھی بیٹا، عقل مند کہتے ہیں کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ بھابھی، میں ذرا چاچی جی کے گھر جانا چاہتی ہوں، اب آئی ہوں تو ان سے بھی ملتی جاؤں۔
زوبیا عنایا کی بات کا جواب دیتے ہوئے روئے سخن تہمینہ کی طرف کر کے بولی۔ کانچ کی پیالی میں پڑی آئس کریم اپنی بے وقتی پر شرمندگی سے پگھل رہی تھی۔ چھوڑو بھی عنایا، اب پچھلی باتوں کو ہی دہراتی رہو گی۔ تمہاری پھپھو آ ہی گئی ہیں، یعنی انت بھلا سو بھلا۔ اور زوبیا، اگر خدا خدا کر کے کفر ٹوٹ ہی گیا ہے نا تو اب آتی جاتی رہنا۔ تہمینہ عنایا سے تادیبی انداز میں کہہ کر لگاوٹ سے زوبیا سے بولی۔ ہاں ہاں بھابھی، کیوں نہیں، بلکہ اب آپ لوگ آئیے گا نا، ہم آپ کو دعوت دینے بھی آئے ہیں۔ چند دنوں تک بلال بھی چھٹی پر آئے گا تو ایک چھوٹا سا فنکشن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ سب نے ضرور آنا ہے، میری شہزادیوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ صدا کی بامروت زوبیا بھتیجیوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولیں تو دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ دونوں نے پھپھو کی بات کا اپنی مرضی سے مطلب نکالا اور ایک جوش ان کے ہر انداز سے جھلکنے لگا۔ پھپھو، ہم لوگ تو کافی دنوں سے سوچ رہے تھے، اگر آج آپ لوگوں کا پروگرام نہ بنتا تو شاید ہم لوگ آج ہی آپ کی طرف چلے آتے۔ بھائی لڑکیوں، بات تو ایک ہی ہے، یہ آ گئے یا ہم چلے جاتے۔ مقصد کو ملاقات ہی تھا نا، جو پورا ہو گیا۔ تمہارے پاپا کی تو گویا اپنی پیاری بہن میں جان ہے، ایک پل کے لیے بھی ان لوگوں کو نہیں بھولے۔ تہمینہ کے یہ کہنے پر زوبیا کے سینے میں کئی آہیں گھٹ کے رہ گئی۔ اگر یہ یاد رکھنا تھا تو پھر بھولنا کسے کہتے ہیں؟ اس کے دل میں اس فقرے کی بازگشت تادیر سنائی دیتی رہی۔ چلو جی، آ گیا بھک منگوں کا ٹولہ، گاؤں بسا نہیں اور اچک کے پہلے ہی پہنچ گئے۔ میں پوچھتی ہوں کس نے بلایا ہے انہیں؟ کون ہے میری خوشیوں کا دشمن؟ کیوں آئے ہیں یہ لوگ یہاں، بتائے گا کوئی مجھے؟ عنایا نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے اپنی پھپھو کو حویلی کے اندر آتے دیکھا تو پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کا ہی کارنامہ ہوگا، ورنہ میں نے تو کبھی منہ نہیں لگایا ایسے چھوٹے اور کمینے لوگوں کو۔ دفع کرو، چھوڑو، غصہ مت کرو۔ تہمینہ بیگم بیٹی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی خاطر بولی، واہ کیا خوب مما، آپ سب جانتے ہیں مجھے الرجی ہے ان لوگوں سے، ہر دفعہ وہی گھسے پٹے کپڑے پہن کر چلے آتے ہیں۔ یہ زمانہ قدیم کے سنبھال کے رکھ چھوڑے ہیں اور قسم کھا لی ہے کہ میرے ہر فنکشن پر یہی پہن کے آنے ہیں۔ پاپا اتنا کچھ دیتے ہیں مگر انہیں تو کمال حاصل ہے ایسے ڈرامے کرنے کا۔ اگر ایسا ظاہر نہیں کریں گی تو پاپا سے بڑی بڑی رقمیں کیسے نکلوائیں گی؟ جب میری کوئی خوشی ہو تو پہلے ہی کچھ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ ان کے گھر بھجوا دیں۔ میری فرینڈ میں میری کتنی انسلٹ ہوتی ہے ان کی وجہ سے۔ وہ زور زور سے چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی آواز کسی کی سماعتوں پر برق بن کر گر رہی ہے۔ عنایا، کول ڈاؤن بیٹا، کوئی ایک مرتبہ نہیں کہا، 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں، یوں رنگ میں بھنگ مت ڈالا کریں۔ مگر اس گھنی میسنی نے معلوم نہیں کون سا سحر پھونک رکھا ہے، ہر وقت ٹسوے بہا بہا کر مظلومیت کی داستانیں سناتی رہتی ہے۔ اپنے خاوند کو تو کھا گئی ہے ڈائن، تعویذ ڈال ڈال کر مار دیا اسے۔ یہ کمبخت اب میرے گھر اور بچوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، در در پھرنے کا چسکا پڑ گیا ہے اسے، ہمیں تو اپنے گھر میں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ تہمینہ اپنی لاڈلی بیٹی کا غصہ برداشت نہ کر سکیں تو خود اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرنے لگیں۔ فضا ساکت ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں لگے سکھ چین کے گھنے درخت جو گھر کی بیٹی کی آمد پر خوشی سے نہال ہو رہے تھے، ان کی شاخوں سے لٹکتے پتے جو تالیاں بجا رہے تھے، تہمینہ بیگم کی گونج دار آواز کا بوجھ نہ سہار سکے اور وہ ایک دم ساکن ہو گئے۔ دیواروں کے کان پھٹنے لگے اور دروازے کے باہر کھڑا نوجوان صدمے، شرمندگی اور اہانت کی شدت سے گویا بت بن گیا۔ نکالیں انہیں ابھی کے ابھی، ورنہ میں نانوں کے گھر جا رہی ہوں۔ فنکشن میں یا تو یہ لوگ شامل ہوں گے یا میں۔ غضب خدا کا، اپنے ہی گھر میں کوئی بندہ اپنی خوشی بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا۔ عنایا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔
اس کی آواز باہر کھڑے وجود کی ذات کے غرور کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ قبل اس کے کہ اس کی ماں اس تک پہنچتی، وہ اپنا سامان جو اس کے ہاتھ میں تھا لے کر ان تک واپس پہنچ چکا تھا۔ بلو، دوڑو ذرا، ٹانگے والے کو روکنا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو آواز دی، جس نے آواز سنتے ہی حویلی سے باہر دوڑ لگا دی۔ اس کی ماں ہکا بھکا اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھنے لگی، جو ضبط کی شدت سے ہی سرخ مائل ہو رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میری جان، کچھ تو بتاؤ مجھے، باہر کی طرف کیوں کھینچ رہے ہو؟ کیا صرف دہلیز کو سلامی دینا تھی؟ آخر کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ کئی سوالات کی بوچھاڑ کرتی زوبیا طلال کے پیچھے بیرونی گیٹ عبور کر چکی تھی۔ طلال اس وقت ٹانگے والے کے پاس کھڑا تھا، جو گھوڑے کو حویلی کے باہر لگے نلکے سے پانی پلا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ واپس کیوں آ گئے تم لوگ؟ خیریت ہے نا؟ چاچا، کچھ ضروری سامان تھا، گھر بھول آئی ہوں۔ ماں اور چھوٹے بہن بھائی کو تانگے کی اگلی نشست پر بٹھا کر وہ خود پیچھے بیٹھ گیا۔ اسے تانگے کے سفر کے ساتھ ایک سفر اپنی ذات کے اندر بھی کرنا تھا، شکست و ریخت کا سفر، جس وجہ سے وہ فی الوقت کسی کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ بہت کٹھن ہے غربت کا وقت۔ کیا نخرہ ہے، بڑی غیرت ہے بھئی اس بلونگڑے میں، ماں کو اندر بھی نہیں آنے دیا۔ یہ تو تمہارا باپ ہی خواہ مخواہ قربان ہوا جاتا ہے ایسے نا شکرے احسان فراموش لوگوں پہ۔ دیکھو ذرا، بالا ہی بالا بی بنو رخصت بھی ہو گئی۔ تہمینہ ابرو چڑھاتے ہوئے بولی تو انایا بھی کندھے اچکا کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہنے لگی، خس کم جہاں پاک، تم روٹھے ہم چھوٹے۔ ارے میری پیاری ماما، پاپا کو بتائے گا کون؟ کہہ دیں گے آپ کی لاڈلی بہن کو آپ کی بیٹی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا ہے، اور دل برا ہوگا ان کی طرف سے۔ انایا کے چہرے پر بڑی کریہ مسکراہٹ تھی اس وقت۔ جلال صاحب، جو تمام انتظامات کی تکمیل کی اطلاع دینے کے لیے اسی وقت بیٹی کے کمرے کے دروازے پر پہنچے تھے، ان لوگوں کی ساری باتیں سن کر صورتحال کو کچھ سمجھ تو گئے تھے کہ چند لمحے پیشتر ان کے خانسامہ منظور نے زوبیا بٹیا کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر انہیں اطلاع دے دی تھی، مگر بیوی اور بیٹی کی باتوں نے کچھ اور ہی منظر دکھا دیا۔ انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ جانے والوں کے پیچھے لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے صرف گھر کا ماحول خراب ہوگا، لہٰذا وہ خاموشی سے واپس ہوئے۔ آخر ایک شریف آدمی، اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ان کے قدم ایک بوجھل دل کا بھاری بوجھ اٹھائے اپنے کمرے کی طرف پلٹے تو حویلی کی دیواروں کو اس کمزور شخص پر غصہ پہلے آیا اور ترس بعد میں۔ اف، یہ مجبوریاں، یہ ان کی شرافت ہی تھی جس کی وجہ سے تہمینہ اتنا سر چڑھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی عقل مند کہتے ہیں نا، گھٹنا بہرحال پیٹ کے قریب ہوتا ہے۔ کیا جانے والی کے ماں باپ زندہ ہوتے تو پھر بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا؟ حویلی کی دیواروں نے دروازوں سے سرگوشی کی اور دروازے کھلے منہ کے ساتھ حیرانی سے دیواروں کو دیکھ کر رہ گئے، مگر دروازوں کے قبضوں میں لگی میخیں بمشکل اپنی چیخوں کو ضبط کر پائیں۔ گھر واپس آ کر زوبیا نے طلال سے کچھ نہ پوچھا۔ وہ بیٹے کو مزید آزردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنا تو بہرحال وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ کوئی بڑی وجہ ہوگی جو اس کا متحمل مزاج بیٹا اتنا اوور ری ایکٹ کر بیٹھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے سمجھانے کا طریقہ بہت سخت ہوتا ہے، مگر جو اس سختی کو برداشت کر جاتا ہے وہ اس سبق کو تمام عمر یاد رکھتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے واسطے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ طلال نے خود کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے اس ایک ٹھوکر کو چراغ راہ بنا لیا۔ وقت کے تماچے نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے لیے منزل کا تعین کر سکے۔ پھر اپنی منزل کو پانے کے لیے اس نے دن رات کے فرق کو بھلا دیا۔
اس نے بادیے مخالف کی تندی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اسے اپنے لیے مہمیز ثابت کیا۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ ابو کے چلے جانے سے جو خلا پیدا ہو چکا ہے وہ کسی طور پورا نہیں ہو سکتا، مگر ہمیں اپنی شخصیت کو اس خلا میں گم نہیں کرنا۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ابو اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس وراثت میں کافی زمین ہے، رشتہ دار چچا تایا اچھے ہیں۔ امی جان، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو 2 جوان بیٹوں 8 اور 12 سال کے کا ساتھ دیا ہے، اور بیٹے تو پیدا ہوتے ہی جوان ہوتے ہیں۔ امی جان، آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مدد لینی ہے اور نہ ہی کوئی توقع رکھنی ہے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ وہ دونوں بھائی اور بہن اپنی ماں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط یونٹ بن گئے۔ انہوں نے مل کر کھیتی باڑی کی، ٹیوشنز پڑھائیں، کپڑے سیے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ تعلیم کو اولین ترجیح دی، اور وقت کا کام تو گزرنا ہی ہے۔ انہیں زیست کی مشقت نے گردش روز و شب کا شمار بھلا دیا۔ محنت کے شجر کا پھل پک کر تیار ہو چکا تھا۔ طلال اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا اللہ کے فضل سے، اور بلال فوج میں 2nd لیفٹیننٹ سلیکٹ ہو چکا تھا۔ ہمنا کا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ اسکالرشپ پر کنگ ایڈورڈز کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وقت بدل گیا تھا، اور وقت کے بدلنے سے لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اسی حویلی کی در و دیوار نے اس دھتکاری ہوئی بیٹی کو باپ کی دہلیز سے ٹوٹے ہوئے دل اور اشک بار آنکھوں سے شکستہ پا جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو نہ صرف حویلی کے در و دیوار بلکہ حویلی کے آنگن میں کھڑے درخت بھی آزردہ اور ملول ہو گئے تھے۔ حویلی کے ملازمین دروازوں کی اوٹ میں کھڑے ہوئے انہیں جاتے دیکھ رہے تھے اور اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روک رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار نے زوبیہ اور طلال کا VIP استقبال بھی دیکھا، اور پروٹوکول کے ساتھ انہیں رخصت ہوتا بھی دیکھا۔ آج عنایا اور اس کی فیملی کو طلال کے فنکشن پہ جانا تھا۔ وہ شہر کے مہنگے ترین پارلر سے ڈیزائنر ڈریسز زیب تن کر کے تیار ہوئیں تو ان کے چہروں سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ ماما، آپ نے خود ہی موقع دیکھ کر پھپھو سے بات کرنی ہے۔ مبادہ اسی انتظار میں بیٹھی رہیں کہ وہ خود جھولی پھیلائیں رشتے کے لیے۔ انہیں عادت نہیں رہی اب دامن پھیلانے کی۔ عنایا ماں کو سمجھاتے ہوئے بولی، عنایا میری جان، تم دونوں جیسی خوبصورت مالدار لڑکیاں اسے کہاں ملیں گی؟ تمہارے پاپا سے کہوں گی بات کریں، ان کی بات ٹال نہیں سکے گی۔ کچھ بھی ہو، شادی تو طلال سے ہی کروں گی۔ عنایا مایا کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے لہجے میں ایک عزم جھلک رہا تھا۔ بہت سارے تحائف لے کر جب وہ لوگ اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس پہنچے تو وہ لوگ بالکل تیار تھے نکلنے کے لیے۔ انہوں نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ جلد ہی وہ جم خانہ کلب میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر ہونے والے استقبال نے جلال صاحب کی فیملی کو الجھن میں ڈال دیا، مگر یہ الجھن زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی، اور جلد ہی یہ عقدہ کھلا کہ یہ فنکشن صرف طلال کی پوسٹنگ کا نہیں بلکہ طلال اور بلال دونوں کے نکاح ہو رہے ہیں۔ کمشنر عبد الرحمن کی صاحبزادیوں ڈاکٹر سویرا اور نویرا، جو ابھی MBBS کے دوسرے سال کی اسٹوڈنٹ تھیں، ہمنا کے ساتھ پڑھ رہی تھیں، اس کا بلال کے ساتھ نکاح تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور شادی 2 ماہ کے بعد کریں گے، اور نویرا اپنی پڑھائی بعد میں مکمل کر لے گی۔ غیر متوقع صورتحال ایسی تھی جو جلال صاحب کی فیملی کے گمان سے بھی باہر تھی، مگر وقت بدل جاتا ہے، اور وقت کے بدلنے سے لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ جی جناب، تو یہ تھا ریحانہ چودھری کا لکھا ہوا افسانہ وقت کے بدلنے سے۔ مجھے تو یہ افسانہ بہت پسند آیا، امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی
نئے ناول یا افسانے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔